बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज ज़ूरे मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर नवाज शरीफ साहब के बारे में आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 सितंबर तक अदालत में सरेंडर करने का हुक्म दिया है। सरेंडर क्या है, नवाज शरीफ साहब को क्या इससे फ़ायदा मिलेगा या उनकी ज़मानत में तोसी मिलेगी, ये है आज का हमारा पहला मौजू। और प्रोग्राम के अंदर आज एक बार फिर हम कराची की सूरत हाल का तफसील से जायज़ा लेंगे। कराची के मसाइल का हल क्या है, क्या सोचा जा रहा है। कल भी हमने तफसील से इन हालात का जिक्र किया, उन वाक़यात का जिक्र किया और क्या किया जाना चाहिए। आज भी हम अपने माहिरीन से पूछेंगे और प्रोग्राम के आखिर में इस बात का भी जिक्र करेंगे इस वक्त फौरी तौर पर कराची को किन चीज़ों की ज़रूरत है और रिफाई इदारे जो काम इस सिलसिले में कर रहे हैं उनका किस तरीके से हाथ बटाया जा सकता है। लेकिन प्रोग्राम शुरू करते हैं नवाज शरीफ साहब की खबर से। और ये साहब, ये जो 10 सितंबर तक नवाज शरीफ साहब को सरेंडर का हुक्म दिया गया, ये सरेंडर क्या होता है? देखिए, ये बुनियाद तो एक शहाना सलूक होता है किसी भी शख्स के साथ। रायत दी जा रही है नहीं, शहाना सलूक होता है। जिस वक्त आप एक आदमी बेल पे रिहा होता है तो 3 फैसले होते हैं। नंबर 1 कि आप इस अदालत के अंदर मतलूब हैं, ठीक है, आपकी बेल कैंसिल की जाती है और अदालत बेल बिफोर अरेस्ट के जो है परमानेंट बेल जो है उसके परमानेंट वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर देते हैं। बेल कैंसिल, जामन की जमानत जब्त, 25% ज्यादा अमूमन जब्त की दी जाती और परमानेंट जो है कि जिसको गिरफ्तार करके अदालत के सामने हाजिर किया जाए। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि उसकी बेल जो है वो कैंसिल नहीं की जाती, जामन को वक्त दिया जाता है कि आप इसको हमारे सामने पेश किया जाए। बिल्कुल सही। ये दोनों चीजें खत्म हो गई। अब उन्होंने ये किया है कि उन्होंने कहा कि उसमें मोहलत दी जाती है टू सरेंडर बिफोर द कोर्ट। सरेंडर बिफोर द कोर्ट जो होता है कि आप अब इतने अरसे तक, जब तक वो मोहलत मौजूद है, उनको दुनिया का कोई शख्स गिरफ्तार नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उस वक्त तक उनको ये मोहलत है कि आप सरेंडर, इसलिए होती है बेल बिफोर अरेस्ट के लिए। जब वो सरेंडर करते हैं तो उस वक्त भी अदालत के अंदर भी अदालत के बाहर भी उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। फिर वो अदालत ये फैसला करती है कि हम इनको बेल बिफोर अरेस्ट देंगे या इनको कहेंगे कि नहीं जेल भेज देंगे। वो अदालत पर फैसला करती है। ये ऐसे कैदियों के साथ होता है कि जिनके बारे में शक होता है कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा ऐसा बनाया गया है कि जिस मुकदमे के अंदर जान नहीं है। तो अदालत ये लिखती है कि हमने केस का मुताला किया, प्रीमा फशाई कोई केस नहीं बनता, लेकिन चूंकि आपकी अदालत की कार्रवाई के अंदर इसको जरूरत है या आपके तफ्तीश में जरूरत है तो हम इसको बेल। अच्छा, अब सवाल मेरा यह है कि क्या नवाज शरीफ साहब 10 सितंबर को पाकिस्तान आकर खुद को अदालत के हवाले करेंगे? मेरा ख्याल ये कहता है कि अगर तो ये जमानत हो गई कि हमने इसको अपनी कस्टडी में, जाहिर बात है जिस वक्त तो आएंगे तो रस्ते में अभी तो मफरूर है ना, एक किस्म का तो है ना, ठीक है, अभी उसकी बेल खत्म है सारी मुकम्मल था, तो उसको अब सरेंडर से पहले उसको एयरपोर्ट पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। उसको तो मोहलत दे दी अदालत ने, उसको रास्ते में गिरफ्तार नहीं किया जाता, यहाँ आ जाएगा। जिस वक्त तो यहाँ पहुंच जाएंगे हजरत किबला नवाज शरीफ साहब, तो फिर ये पता चलेगा कि किस लेवल की डील हुई है। अगर तो कहा जाता है आपको इसमें डील नजर आ रही है, उससे मुझे ये बताइए, मुझे कोई बाकी सारे लोगों को क्यों नहीं दिया जाता? अच्छा, देखिए पाकिस्तान में नहीं, अभी तो उनके वकील कह रहे हैं कि इलाज ही मुमकिन नहीं है पाकिस्तान में, इलाज होगा। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों को तो नवाज शरीफ का इलाज मुमकिन नहीं, बाकी सबका इलाज मुमकिन है पाकिस्तान के। आप मुझे ये बताइए ना, आप कोई आम आदमी चला जाए, मैं आम आदमी भी नहीं हूं, चलो क्या आप मुझे अदालत ये राइट देगी कि मुझे पाकिस्तान में कोई शख्स गिरफ्तार ना करे? यू शुड सरेंडर बिफोर द कोर्ट। मतलब आपका कहने का मतलब है अगर डील हुई तो नवाज शरीफ आएंगे? ये डील की आगाज नजर आते हैं, नजर आ रहा है आपको, इसमें कुछ नजर आ रहा है। चले जी, ये तो है। अब देखते हैं 10 सितंबर को होता क्या है। अहम इशू हमारा कराची पर हमने कल भी तफसील से प्रोग्राम किया। आज हम गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले एक थोड़ी सी रिपोर्ट देख लें, उसको देख लें, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू सिलसिला आगे बढ़ें। नाज़रीन, आपने रिपोर्ट में कराची के मसाइल देखे, इनका हल भी तजवीज़ किया गया है और साथ ही इस वक्त हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में साबिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं कराची बल्दिया के कैप्टन फ़हीम ज़मान साहब। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन साहब। वालेकुम सलाम। कैप्टन साहब, हमने कल भी बड़ा तफसील से इस बात की निशानदेही की कराची के मसाइल के हवाले से। आज भी आपको भी हमने प्रोग्राम इसलिए मदऊ किया, आप एक अरसे तक एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, कराची को आपने देखा है,
تو آپ کے نزدیک اس شہر کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے، کراچی کا اگر آپ مجھ سے ایمانداری سے پوچھیں تو پولیٹیکل اور گورننس کا فیلئر ہے، سیاسی اور انتظامی جو فیلئر ہے یا ناکامی ہے اس شہر کی، پولیٹیکل فورسز ہی ہیں تو ان کا وہ ذمہ دار ہیں. اور یہ جو باقی چیزیں ہیں کہ برساتی نالوں میں پانی آ گیا، شہر میں ایسا ہو گیا، روڈیں نہیں بن رہی، یہ چیزیں جو ہیں اس کا ایک ایفیکٹ تو ہیں، مگر اصل وجہ جو ہے وہ جو پچھلے 30-40 سال سے جو بندر باٹ اس شہر میں ہوئی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ ایک چھوٹی سی بارش تو پہلے بھی ہوتی تھی، ایسا تو نہیں تھا کہ پہلے بارش نہیں ہوتی تھی، تو ذرا سی بارش سے پورا شہر ڈوب گیا ہے اور پورا شہر جو ہے عضو معطل بنا ہوا ہے. اس وقت کراچی میں کم از کم 36-38 جگہوں پہ سیویج لائن جو ہے کولیپس کر گئی ہیں. تقریباً ہر شہر کی ہر سڑک جو ہے اس وقت آپ کو ٹوٹ پھوٹ کا نشان نظر آ رہی ہے. یہ چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوئی، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس چشم پوشی یا نظر اندازی یا اس کا جو پچھلے 30-40 سال سے اس شہر کو ساتھ بڑھتا گیا ہے. فیض صاحب، میرے سامنے رپورٹ پڑی ہوئی ہے ٹرانسفارمنگ کراچی انٹو اے لیول اینڈ کمپیٹیٹو میگا سٹی. یہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، کوئی 150 اتنی محنت کی ہوئی ہے اس کے اندر. ان کے جو حل ہیں کوئی اتنے مشکل مجھے نظر نہیں آتے، سوائے اگر کہ آپ کا پولیٹیکل ویل. مطلب فار ایگزامپل آپ کراچی کا ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ ڈرینز جو ہیں، جو سٹارم واٹر ڈرینز ہیں، کیا ان کو صاف کرنے کے لیے کوئی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی اتنے زیادہ ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک راستہ ہے جو کہ نیچرل وے ہے صاف کرنے کا، وہ بنانا. سیوریج چلو ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ بنتا رہتا ہے، لیکن ندی اتنے زیادہ نہیں ہے. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ہم نہیں لے سکے؟ دیکھیے، میں نے وہ یہ کیا نا، دیکھیے کراچی میں 1951 میں کراچی امپروومنٹ ٹرسٹ بنا تھا. یہ وہ وقت تھا جب مہاجرین انڈیا سے آئے، اور اس سے پہلے بھی لوگ بہار سے، بہار کالونی اور وغیرہ وغیرہ میں لوگ آ کے کراچی میں کیمپ کر رہے تھے، اسکواٹر کر رہے تھے، کچی آبادیاں. 1951 سے 1957 تک کراچی امپروومنٹ ٹرسٹ نے ریہیبلیٹیشن پہ کام کیا. 1957 میں KDA، جس نے یہ تمام یعنی FTC کے اوپر ہزاروں جھگیاں تھیں، KMC اسپورٹس کمپلیکس میں 2500 جھگیاں تھیں. تو پھر گلشن اقبال بنا، شاہ فیصل کالونی، لیاقت آباد، یہ ساری چیزیں ہوئی. اچھا، بدنصیبی ہوئی 71 کی جنگ کے بعد جب مہاجرین آئے مشرقی پاکستان سے، بنگلہ دیش بن چکا تھا، اور اس کے بعد جو چیزیں یہاں پر ہوئیں اور جس طرح سے، تو ایک 1985 میں ایک ایکٹ پاس کیا گیا کچی آبادی ریگولرائزیشن. اس کا جو ظلم اس کی وجہ سے ہوا. دیکھیے، مجھے محنت کشوں سے، مزدوروں سے یا ان سے کوئی وہ نہیں ہے، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ دھندا شروع کیا تو ایک تو اس کے اندر بے انتہا کرپشن آئی. آپ نے، اگر آپ کوئنز روڈ پہ جائیے، کوئنز پلازا، یا آپ گزری فلائی اوور کے نیچے المرتضیٰ سینٹر، المصطفیٰ سینٹر، یہ ساری کچی آبادیوں کے پلاٹس کے اوپر بنے ہوئے ہیں. میسو کرپشن. اچھا چلیے وہ تو چھوڑ دیجئے، کرپشن میں بلڈنگ بن گئی، مگر ریاستی ادارے ایک تو انکریمنٹل ہاؤسنگ سے ان کی جان چھوٹ گئی کہ جو کم قوت قیمت کے گھر یا پلاٹس دینا، اچھا وہ چھوٹ گئی. اس کے ساتھ ہی کراچی میں سویج کا نظام، پانی، وہ ذمہ داری نہیں رہی شہری اداروں کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچی آبادیوں نے سب سے پہلے کراچی کا جو برساتی نالوں، ندی نالوں کا نظام تھا، اس میں ڈالنا شروع کیا. 1987 کے بعد KWSB نے بھی کہا جان چھوڑو سارا کے سارا. اب آپ ندی نالوں کو اگر صاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیے 50-55 کروڑ گیلن پانی آتا ہے کراچی میں روزانہ. اس کے عوض 30-35 کروڑ گیلن روزانہ کراچی سویج جنریٹ کرتا ہے. اب آپ نے اٹھا بھی لیا گاربیج جس کو آپ کہہ رہے ہیں یا جو بھی کہہ رہے ہیں، تو پیچھے سے تو مزید آ رہا ہے نا. اچھا، اور نمبر 2، کراچی کے اندر جو آپ کچی آبادیاں دیکھتے ہیں،
یا محمد خان کالونی، جنت گل ٹاؤن، یہ دنیا کا واحد شہر ہے جہاں کراچی کے لینڈ گریبرز، لینڈ مافیا کے ڈانس کے نام پر پوری کالونیز اور ٹاؤن ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے. اچھا اسی طرح سے آپ دیکھیے بدنصیب شہر کے اندر دیکھیے کراچی، میں اور آپ جس کراچی کی بات کر رہے ہیں وہ تو 1947 کے بعد کا کراچی ہے نا. 1838 سے 1947 تک تو یہ انگریز کا کراچی تھا. اس کراچی میں 1838 میں شاید 20-25 ہزار کی آبادی تھی، 1947 میں شاید 4-5 لاکھ کی ہوگی. 3.5 لاکھ. مگر انگریز کی جو ضرورت تھی وہ پورٹ اور ملٹری انکیمپمنٹ کی تھی کہ درہ بولان سے اگر کبھی روس جو ہے نیچے آئے وارم واٹرز کے لیے، گرم پانیوں کے لیے، تو اس کے لیے تو یہ کراچی شہر اس طرح نہیں بسایا گیا، انگریز نے نہیں بسایا تھا. اچھا لیکن فہیم صاحب 71 کا آپ نے بڑا واٹر شیڈ کے طور پہ ذکر کیا. 71 کے بعد جو آبادی آ کے لوگ آباد ہوئے تھے، بنگالی پاڑا ہے، فلانا ہے، دوسری چیزیں، اورنگی کے ارد گرد بہت زیادہ آباد ہوئے تھے. آپ کو ایک شخصیت کا ذکر، ہم نے ان کا ذکر بھی کیا، اختر حمید خان صاحب کا. انہوں نے اس پورے کے پورے اورنگی کو بدل کے رکھ دیا تھا اور وداؤٹ انٹرونشن آف دا اسٹیٹ کچھ بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے اس کو ریہیبلیٹیٹ کر دیا تھا. اچھا لیکن اس کے باوجود بھی پورے کراچی پہ جو کچھ ہوتا ہے، میں صرف یہ کہنے کا مقصد صرف آپ سوال پوچھنے کا کہ کیا اب یہ اتنا کچھ پڑا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، کسی کو مطلب مشکل کام نہیں ہے کہ ٹاپوگرافک سروے کر کے دیکھا جائے فلو کس طرف ہے، پانی کو بلٹ اپ کر لیا جائے اور اس سے نکالا جائے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اگر صرف ایک سالڈ ویسٹ ہی ٹھیک کر لیا جائے تو پورے کے پورے نالے جو ہے سیوریج میں بہتے ہوئے گزر جائیں گے، نکل جائیں گے. یہ اتنے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اس کے اوپر کہیں ہم اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ نے جن چیزوں کا وہ لیا نا کہ جیسے سالڈ ویسٹ کی آپ نے بات کی، سالڈ ویسٹ کراچی کے اندر سونا سمجھا جاتا ہے. ہاں کراچی میں سالڈ ویسٹ جو ہے، دیکھیں پوری دنیا میں جرمنی جو ہے ڈومیسٹک ویسٹ 0% لینڈ فل سائٹس پہ بیچتی ہے، صرف سارا کا سارا ریسائکل ہوتا ہے. ریسائکلڈ مٹیریل جو ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے. آپ جا کے مائن کھودیں، اس میں سے آئرن اور نکالیں، پھر اس کو صاف کریں، اس کو ٹرانسپورٹ کریں، اس کو میلٹ کریں، اس سے آپ شیٹ بنائیں، اور ایک ٹین کا ڈبہ ہے اس کو دوبارہ پگھلا کے بنا لیں، تو بہت سستا کام ہے نا. یہی پلاسٹک کا ہے. ٹھیک، تو یہ یہاں پر جو سونا ہے وہ ایک تو ریسائکلنگ میں بہت جاتا ہے، اور دوسری بات لینڈ ریکلیمیشن میں بہت جاتا ہے. یہ جو ندی نالے ہو گئے، سمندر کے کنارے ہو گئے، یہاں پر بھرائی کر کے ابھی جو یہ جو آپ کی ضیاء الدین ہسپتال کے پیچھے جو بیک واٹرز ہیں، یہ جس کو آپ بورڈ بیسن لیک وغیرہ کہتے ہیں، وہاں پہ 200 گز کا پلاٹ میں سال 1.5 سال پہلے کی قیمت بتا رہا ہوں، آج کی نہیں بتا رہا، تقریباً 65 لاکھ روپے کا ہے. اور یہ وہ پلاٹ ہے جو جنریٹ ہو رہا ہے، ابھی نکلا نہیں ہے. وہ دستیاں ڈال کے آپ گوگل پہ چلے جائیں، اس کی ٹائم لائن میں پیچھے جا کے ہسٹوریکل امیجری دیکھیں، آپ کو پلاٹ بنتے ہوئے نظر آئیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کراچی کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر جو ارباب اقتدار ہیں، جو ٹرانزٹری ذمہ داریوں کے لیے آتے ہیں، یا جو لوگ کراچی کے باہر کراچی کو دیکھتے ہیں، وہ کراچی کی انٹریکیسیز کو اور اس کو سمجھ نہیں پاتے. اچھا فہیم صاحب، اس میں 2 ادوار ایسے گزرے جس کا کراچی کے لوگ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں. ایک نعمت اللہ خان صاحب کا دور ہے، اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب کے کام کو سراہا جاتا ہے. اگر یہ 2 دور مائنس کر دیے جائیں تو کیا پیچھے بچتا ہے؟ اور دوسرا ابھی جو نئے میئر جو ابھی میئر تھے وسیم اختر، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کی، انہوں نے جن سٹیک ہولڈرز کا ذکر کیا کہ کراچی کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو بالکل بے اختیار ہوں، نہ فنڈ ہے نہ کچھ اور ہے. تو ان چیزوں کے اوپر آپ کیا کہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آپ نعمت اللہ خان اور مصطفیٰ کمال کی بات کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال میرے لیے بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. یہ لوگ اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ ملک میں ایک ماشاء اللہ تھا. یہاں پر پروونشل گورنمنٹ ماشاء اللہ کی جو فیڈرل گورنمنٹ تھی اس کے ماتحت تھی، اور لوکل گورنمنٹ جو تھا وہ بہت امپاورڈ لوکل گورنمنٹ. جی لاڈلا بچہ تنویر نقوی صاحب موجود تھے اور بے انتہا وسائل مہیا کیے گئے. دیکھیے اگر آپ کراچی کو ایک شہر کے طور پہ اگر لیتے ہیں تو کراچی کی بقا ہے. کراچی کی جو عرض کر رہا تھا نا کہ انگریز نے کنٹونمنٹس بنائے تھے اور پورٹ بنایا تھا. کراچی کی آج بھی جو بلٹ اپ ایریا ہے یا جو اربن ایریا ہے
500 सवा 500 स्क्वायर किलोमीटर का, उसमें से 202 स्क्वायर किलोमीटर तो सिर्फ 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के मातहत आते हैं। फिर आप केपीटी निकाल लीजिए, पोर्ट कासिम ले लीजिए, ये रेलवे ले लीजिए, पीसीएचएस ले लीजिए, फेडरल, फिर प्रोविंशियल उसके अंदर ले लीजिए। आपने कराची को ऐसा मैं बार बार ये कहता हूं, अरबाब इख्तिदार से कहता हूं कि भाई आपने किस डीएचए के अंदर सर्विंग या रिटायर्ड फौजी ऑफिसर को प्लॉट देना जरूर दीजिए। आप रेलवे की जमीन है, उस पर उसमें प्लॉटिंग करनी है, जरूर करें, मगर कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर प्लान के उसमें होना चाहिए। एक मुख्तदर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन होनी चाहिए जिसके अंदर ये तमाम इलाके आने चाहिए। और अगर आप ऐसा कर लें, मैं लैंड छीनने की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं कोई सुपर मेयर की बात कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि कराची शहर एक शहर है। कोई लोगों ने पूरा पाकिस्तान इस वक्त क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड सुन रहा है, मगर लोग तो कराची जानते हैं ना। आप उसको, जो लोग करीब से कराची को जानते हैं वो रंगी बनारस से फर्क समझ सकते हैं, मगर कराची के अंदर कोरंगी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट आप लोगों से बात करें, खुद कराची वाले परेशान हो जाते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट किधर हैं भाई। तो कहने का मतलब ये है, सही बात है, आप कराची को एक वो नहीं। अच्छा, दूसरी चीज है, बल्कि मैं आपको बताऊं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूं, डीसीज को अपनी हदूद का नहीं पता होता। ये इन्होंने डिस्ट्रिक्ट बना दिया है ना, बहुत सारे डीसीज को। वो एक जमाना था जब डीसी को पता होता था, अब तो कुछ भी नहीं पता। नहीं, वो पूरे शहर का एक डीसी होता था, अल्ताफ गौर होता था ना, एक ही होता था। जी नहीं, मगर मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ओरिजिन साहब, वो ये कर रहा हूँ कि देखिए, आप कराची को देखिए, कराची जैसे मेगा सिटी को रिसोर्सेज चाहिए, वसाइल चाहिए। सही है। अच्छा, अब एनएफसी होती है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को एनएफसी में पैसे मिलते हैं, 285 अरब रुपए गवर्नमेंट ऑफ सिंध का अपना इस साल का डेवलपमेंट बजट है। आप मुझे बताइए उसमें से वो कराची को क्या दे सकता है? कुछ नहीं। आपके मोहल्ले में मुंबई है, उसकी पाकिस्तानी रुपए में कोई 600 अरब रुपए साल के वो हैं। आपका इस्तांबुल कराची से छोटा है, उसकी 900 अरब रुपए। आप तेहरान को देखिए, कितनी उनके ऊपर पाबंदी है, ये वो कई गुना। कराची को क्या मिलता है बजट के अंदर? केएमसीज, डीएमसीज, वाटर बोर्ड, ये सब कुछ मिला लीजिए तो ये जाके 25-26 से लेके 50 अरब रुपए जाके बनते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया फहीम साहब। आपका कहना मकसद ये है कि जब तक आप कराची को ऑनरशिप नहीं देंगे मामला ठीक नहीं हो सकते। तमाम स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, एक मेज पे बैठे हैं और मसाइल का हल तलाश करें। नाज़रीन, लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे और प्रोग्राम का यही सिलसिला और इसी इशू पर गुफ्तगू जारी रखें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद। हम कराची के इशू के ऊपर बात कर रहे हैं, कराची के मसाइल का हल तलाश करने आज बैठे हैं, तजावीज़ मांग रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ माहिर तमीरात यास्मीन लारी साहिबा ने। उनसे पूछते हैं कि हमने फ़हीम ज़मान साहब को लिया, उन्होंने निशानदेही की, अब करना क्या है, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। यास्मीन लारी साहब, हमें बताइएगा कि हम क्या कर सकते हैं कराची के लिए और क्या हल क्या है। देखिए, बात ये कि ऑफ कोर्स कोई स्टडीज की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, बहुत सारा काम हुआ है। हमको पता है कि नहीं हमारे पास है 10% सिर्फ लोगों को मिलता है, पानी नहीं है, इंक्रोचमेंट है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव्स है, कैचमेंट एरियाज में चीजें बन गई हैं, ओवर डेंसिफिकेशन हो गई है, हर तरफ कंक्रीट की बिल्डिंग है, मतलब 50-56% जो है वो बिल्डिंग ही बिल्डिंग हैं और पेमेंट है हर जगह पर। तो बात ये हुई है कि हमने जब पार्क सारे खत्म कर दिए, हमने पानी की एब्जॉर्प्शन, जमीन की एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी कम कर दी, तो जमीन में पानी तो बिल्कुल जा नहीं सकता है। और इसके अलावा ये कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ग्रीड है, जिसने हमारे शहर को तबाह कर दिया है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि इससे बस चीजें लेता जाए, लेकिन वापस करने को कोई तैयार नहीं है। और इसके अलावा एक जो बड़ा मसला वो ये है वो कि प्लानिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे कई सालों से कोई है ही नहीं। एक जो होता था मास्टर प्लान डिपार्टमेंट, वो चला गया एसपीसीए के अंदर। अब वो है परमिशन देते हैं जो बिल्कुल वायलेशन होती है हर तरह की, मतलब हाई डेंसिटी एक्ट आ गए हैं, जहाँ जहाँ मौका मिलता है, जहाँ खुली जगह मिलती है वहाँ पे बिल्डिंग बना दी जाती है। और शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा तो इंक्रोचमेंट हटना शुरू हुई, लेकिन अभी भी बेइंतहा हैं। और बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बड़े साहिब हैसियत हैं और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, उन्होंने चीजें बनाई हुई हैं इनके ऊपर। तो एक तो बात सही है कि हमें नालों को खाली करना चाहिए, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग दैट वी हैव टू डू। हमें अब ये देखना है कि हमें जो हमारे पास जगह है उनको हम एक तरह से बिल्कुल जैसे स्पंज होता है वैसे बनाने की जरूरत है।
کیونکہ دیکھیے اس کے حل تو بہت سارے نکل سکتے ہیں. مطلب ہمیں پانی کچھ نہ کچھ ضائع بھی کرنا پڑے گا کہ وہ جائے سمندر کے اندر، لیکن جتنا ہم بچا سکتے ہیں اس کو بچانا بھی چاہیے. کیونکہ ایک تو واٹر کنزرویشن کرنی چاہیے، رین واٹر ہارویسٹنگ کرنی چاہیے، ری سائیکل ری یوز کرنا چاہیے، اور پھر یہ کہ پینیٹریشن آف واٹر شوڈ بی ان دا سوئل تاکہ ایکویفرز ہمارے بہتر ہوں. بالکل یہ کہ میرا خیال یہ جناب کہ اس میں لوگوں کو شامل ہونا چاہیے. مثلا جیسے ہم نے کرونا وائرس کے زمانے میں کیا کہ بھئی ہر کوئی ماسک پہنے، آپ میرا خیال کرو، میں آپ کا خیال کروں. اسی طرح سے ہر کوئی اپنا جو چھت کا پانی وہ زمین اس پہ سڑکوں پہ نہ ڈالے. اس کے لیے بڑے آرام سے آپ کے پٹس بن سکتی ہیں، ایکویفر پٹس، اس میں آپ کھڈے کریں اور آپ 7 فٹ تک. اچھا یہ مجھے بتائیے گا صاحب، آپ کا ایک جو ظاہر بات ہے ایک خاص ٹیمپرامنٹ ہے کہ آپ نے جس طرح کے زلزلہ کے دوران اور تھر میں جس طرح کے گھر بنائے تھے لو کاسٹ کے حساب سے، لو کاسٹ علاج کراچی کا، ظاہر بات ہے کہ انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ اور باقی چیزوں میں اتنا پیسہ جو ہے فوری طور پہ تو نہیں لیا جا سکتا. جیسے ورلڈ بینک کی یہ رپورٹ کہتی ہے کہ 10 سالوں کے اندر 9 to 10 بلین ڈالر جو ہے وہ لگیں تو تب جا کے 3 چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. ایک تو آپ کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہوتا ہے، دوسرا آپ کا جو ہے اس کی ڈیفارسٹیشن ہوئی ہے اس کی وہ ٹھیک ہوتی ہے، اور تیسرا آپ کی جو انوائرمنٹ بلڈ ہوتی ہے، اور تیسرا آپ کی جو ہے یہ سیوریج جو یہ ساری چیزیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا 2-3 چیزیں ایسی جو کہ پرائیویٹ اس میں جا سکتی ہیں. فار ایگزامپل آپ کا جو سالڈ ویسٹ ہے اس کی ری سائیکلنگ جو ہے اب دنیا پوری میں ہوتی ہے، وہ پرائیویٹ دی جا سکتی ہے. پک کریں اور اس کی ری سائیکلنگ کریں، وہ سارا کچھ کریں، اس سے بجلی پیدا، دنیا پوری بجلیاں پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح آپ کا پانی جو ہے اس کو ری سائیکلنگ کر کے ایگریکلچر یوز کے لیے اس کو بیچا جا سکتا ہے. ٹھیک، یہ ایسی چیز، یہ پلان کیوں نہیں ہوتے ہمارے ہاں؟ اب میں یہ ورلڈ بینک کا ماسٹر پلان دیکھ رہا تھا جس طرح انہوں نے بنایا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کیا کوئی سول سوسائٹی کھڑی ہو کے بیٹھ کے ایک ماسٹر پلان دے سکتی ہے، ایک کمپریہنسو قسم کا، چھوڑ دیں باقی پولیٹیشنز کو؟ صحیح آپ کی بات. میں خیال ہے ورلڈ بینک کے تو منصوبے ہمیشہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، اور اب ابھی بہت بڑا انہوں نے بنایا ہمارے لیے، پورا انہوں نے کہا پیازا بنا رہے ہیں آپ کے لیے، وہ سارا کانکریٹ کی پیومنٹ ہے. آپ دیکھیں تو سبزہ نہ ہونے کے برابر ہے. صحیح کہا، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. بہت سارے بڑے سستے طریقے ہو سکتے ہیں جس میں ہم چیزیں بہتر کر سکتے ہیں. مطلب ہمیں دونوں چیزیں چاہیے. جیسے سورج کا اگر سسٹم بہتر کرنا ہے تو اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنا پڑے گی. اگر ٹرانسپورٹیشن آپ کو چاہیے آپ کو اس میں کرنا پڑے گی. لیکن جو پانی کی کنزرویشن ہے وہ ہم سب لوگ مل کے کر سکتے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ اگر ہم 50% اگر تمام بلڈنگز ہیں سب کی چھتیں، لیٹس سے کہ 30% آف واٹر دیٹ کمز فرام دی روف کین ایکچولی بی ریسائیکلڈ، اس کو آپ ڈال دیں، آپ پٹس میں ڈال دیں، آپ اس کے لیے کنویں بنا دیں. آپ یہ سب لوگ، ہر کوئی اپنے گھر میں بھی کر سکتا ہے. ساری بڑی بڑی بلڈنگ وہ کر سکتے ہیں. وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ وتھ دیٹ؟ اس کے علاوہ جتنے پارکس ہیں اس میں بڑے بڑے ٹینکس بنا دیں، اس کے اندر پانی ان کا تو چلا. لاہور کے اندر یہ تجربہ ہوا ہے، کامیابی سے ہوا ہے، دنیا پوری میں ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس کے علاوہ کہ بے انتہا درخت لگنے چاہیے. میں تو یہ چاہتی ہوں کہ ہر جگہ پہ ہم بہت ساری سڑکوں کو بند کر دیں، وہیکولر ٹریفک کو بند کر دیں، ان کو واکنگ اسٹریٹ بنائیں، اس میں آپ یہ فارسٹ لگا دیں بے انتہا، اور لوگوں کے چلنے کی جگہ کر دیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا جو پیومنٹ کا مٹیریل ہے، جو کانکریٹ ہے، وہ بند ہونا چاہیے. بیکاز یو گاٹ ٹو فائنڈ ناؤ ایکولوجیکل سولوشن. اس میں بے انتہا جو ہمارے ہائی انرجی کنزمپٹیو مٹیریل ہیں وہ نہیں لگنے چاہیے، اور ہمیں ایک ایکو اربنزم کی طرف جانا ہوگا. یہ بالکل مائنڈ سیٹ ہمیں بدلنا ہوگا کہ یہ جو ہم جس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اسپیشلی ہمارے آئندہ کے نسلوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہے. اور ابھی جو پانی سے تباہی ہوئی ہے اس کو میرا خیال ہے ہم کافی حد تک ہم اس کو کنٹین کر سکتے ہیں. یاسمین صاحب آپ نے بات کی ہے کہ ہم یہ کریں، لیکن جو اب تک کراچی میں انفراسٹرکچر بن چکا ہے، جس طرح کی عمارتیں، بلڈنگیں، آبی گزرگاہوں پر، نالوں پر، پارکوں پر قبضے ہو چکے ہیں، ان کا کیا کریں؟ دیکھیے سپریم کورٹ کے جو آرڈرز بڑی کلیئر ہیں، اور کئی جگہ انہوں نے چیزیں توڑوائی بھی ہیں، اور یہ کہ ہمیں بہرصورت دیکھنا ہوگا کہ غریبوں کے لیے ضرور جگہ کی جائے، لیکن امیروں نے جن نے فائدہ اٹھایا ان کو بالکل ان کے لیے کوئی ہمیں نہیں رکھنا چاہیے، ہمدردی کا کوئی اس میں عنصر نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر یہ بات غلط کی گئی ہے تو غلط کی گئی ہے، کیونکہ وہ obviously افیکٹنگ دا ہول سٹی. تو جہاں جہاں آبی گزرگاہوں پہ اگر ہے تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی پھر جو سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں وہ گرائے جائیں اگر وہ انکروچمنٹ ہیں. اچھا ایک اور چیز جو کہ سب سے ابھی تک ہمارے ہاں ایک ہی ماڈل تھا ہمارے پاس گورننس کا، وہ تھا کہ ہمارے ہاں کنٹونمنٹ بورڈز جو ہیں وہ اور ڈی ایچ اے جو بہت اچھا کام کرتی ہے. آپ اندازہ کریں کہ اس وقت کراچی میں وہ ماڈل بھی فیل ہو گیا،
اور اس کی کو بنیادی وجہ تو ظاہر بات ہے آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں، سی ریکلیمیشن جو ہو رہی ہے اور روز کے روز جو ہم سمندر کو پیچھے دھکیلتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیے گا یہ ڈیفنس آج گزشتہ 7 دن سے ڈیفنس جو ہے وہ بدبو کا جو جوہر بنا ہوا ہے، وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہترین قسم کی لائف سٹائل جو دیتے ہیں لوگوں کو. بس یہ نا کہ امیروں کے لیے دیتے ہیں نا، غریبوں کے لیے تو کچھ نہیں کرتے. ان کو بھی نہیں دے سکے نا، ان کو بھی نہیں دے سکے. لیکن بات یہ کہ دیر از نو اوور سائٹ. پبلک کی جو اوپینین ہے وہ کہیں نہیں لی جاتی ہے. فار انسٹنس اگر یہ پلاننگ کر رہے ہیں یا یہ کام کرتا ہے یا ڈیفینس کرتا ہے تو وہ کہاں ہے؟ لوگوں کی کمیٹی کیوں نہیں ہے وہاں پہ، گورننگ باڈی گورننس کے لیے وہاں کیوں نہیں لوگوں کو لے کے آتے ہیں کہ وہ دیکھیں چیزیں کیسی ہو رہی ہیں. مطلب ابھی ہم نے ایکچولی سندھ اربن اینڈ ریجنل ماسٹر پلان اتھارٹی ایکٹ پہ کافی کام کیا پچھلے دنوں. چند لوگوں نے یہ چیف سیکرٹری نے کمیٹی بنائی تھی آفٹر سپریم کورٹ آرڈر. اس میں بہت ساری چیزیں جو وہ ایکٹ پاس ہو جاتا ہے اور ایک گورننگ باڈی آ جاتی ہے جو چیزوں کو دیکھے اور پورے شہر کو دیکھے. یہ نہیں کہ کنٹونمنٹ الگ اور باقی جگہ الگ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو لاز ہیں دے شوڈ بی ایپلیکیبل ٹو ایوری باڈی اینڈ ایوری تھنگ. اور یہ بات ہے کہ ہمیں کھلی جگہیں جو ہیں ان کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی پرسنٹیجز زیادہ کرنی ہوں گی. ہر جگہ پہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہم بلڈنگ بنا دیں، ہر جگہ پہ نہیں. اور یہ ہائی ڈینسٹی ایکٹ آر ٹیریبل بیکاز اس کو جہاں چاہتے ہیں وہاں 50 یا 70 منزل اونچی عمارت بنانے جا رہے ہیں. یہ کیسی باتیں ہیں؟ یہ کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے نا، کیونکہ بات ہی کوئی نہیں کر سکتا ہے. اس طرح نیو یارک میں بھی نہیں ہے. ہاں جی بالکل. ابھی اب نیو یارک کا تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ سب سے ہائیسٹ انفیکشن ریٹ کہاں تھا؟ نیو یارک میں تھا نا. لیکن سینٹرل پارک اس کا دیکھیں نا کیا انہوں نے کیا اس کی جگہ نکالی ہوئی ہے. اس کو اس میں نکالی لیکن آپ دیکھیں جو ملٹی سٹوری ان کی بنی ہے جو ہائی ڈینسٹی ہوئی تو کیا ہوا ہے ان کا؟ تباہ. تو ہم دیکھیں نا ساتھ ساتھ تو یہ کہ ہمیں یہ ملٹی سٹوری بلڈنگز کو بڑے خیال سے کرنا ہوگا، زوننگ کرنی ہوگی جہاں ان کو بنائیں. سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی جو ہمارے پاس دیکھیے سڑکیں موجود ہیں، سڑکوں کے ساتھ جو پیومنٹ ہے ان کو ہمیں پورس کرنا ہوگا، کم از کم ان میں پانی اندر جائے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جتنی سڑکیں جہاں پہ ٹریفک زیادہ نہیں ان کو ہم کنورٹ کر دیں انٹو فارسٹ. کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم؟ یہ ہر جگہ پہ آپ پودے لگا سکتے ہیں. اور یہ تو ہمارے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ تو بہت کین ہے اس کام کے لیے. تو وائی ڈونٹ دے کنورٹ آل دیز اسٹریٹس دیٹ آر ناٹ بینگ یوزڈ سو مچ فار وہیکلز. بہت زیادہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں چیزوں کو. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو غریب علاقے ہیں ان کو بہتر کرنا ہوگا کیونکہ وہاں بلاکیجز بہت زیادہ ہیں. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. تو اگر 50% ہماری آبادی اگر یا 45% اگر رہتی ہے کچی آبادی میں تو ان پہ تو ہمیں نظر کرنی ہوگی، ان کو بھی تو ٹھیک کرنا ہوگا. اور ان کو ہمیں صحیح طرح سے رہنے کے لیے مواقع دینے ہوں گے. وہاں پہ جو گندگی اور غلاظت ہے اس کو دور کرنا ہوگا. بٹ یو سی مائی مین کنسرن از دیٹ وی آر ناٹ انوالونگ دا پبلک انٹو ڈوئنگ اینی تھنگ. ہم نہیں لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ وائی ڈونٹ یو ریسائکل یور کچن ویسٹ. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وائی از ایوری تھنگ بینگ تھرون آن دا اسٹریٹ؟ کیونکہ ہم ہر چیز کو ہم سڑکوں میں جا کے پھینک رہے ہیں. تو یہ اگر سب کو اگر کوئی ایک ڈائریکشن ملے حکومت سے کہ صاحب یہ آپ یہ چیزیں کریں، کوئی انسینٹیو دیں لوگوں کو، خواتین کو شامل کریں کہ صاحب ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، پلیز آپ یہ کچرا جو نہ پھینکنے میں مدد کریں. یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن کوئی ول تو ہو ہمارے یہاں کرنے کے لیے. بالکل آپ نے بھی وہی نشاندہی کی، ول ہو اور عوام کو ساتھ لے کے چلا جائے، آگاہی پیدا کی جائے تاکہ اپنے شہر کو آپ سنوار سکیں. ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے اس وقت کراچی کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جو رفائی تنظیمیں اس وقت میدان میں ہیں ان کو کیا چاہیے آپ سے. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کراچی میں جو تمام تر صورتحال رہی، لوگ جس مشکلات کے شکار ہوئے، اس تمام تر مشکلات کے اندر جتنی رفائی تنظیمیں میدان میں تھیں ان میں الخدمت پاکستان پیش تھی. الخدمت کا ذکر نہ کیا جائے تو کراچی زیادتی ہوگی. اس وقت ہمارے ساتھ الخدمت پاکستان کے صدر جناب عبدالشکور صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ خود کراچی میں ہیں اس وقت اور جو کراچی کے مسائل انہوں نے دیکھے ہیں اس وقت فوری طور پر کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. کراچی کے اندر لوگوں کے گھر بہہ گئے ہیں سیلاب کے اندر، خود کئی لوگ جو ہیں لاپتہ ہیں، کئی المیہ جنم لیے ہیں. کیا کیا شکور صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت فوری کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ جو طوفانی بارشیں آئی ہیں اس کے نتیجے میں ابھی تک لاشیں برآمد ہو رہی ہیں. پانی میں بہت ساری لاشیں ایسی تھیں جو کسی ایسی جگہ پہ پہنچی جہاں کوئی نہ ریسکیو تھا نہ انہیں خود اندازہ تھا کہ وہ کہاں ہیں. جی آج بھی بعض پلوں کے نیچے سے موٹر سائیکل اور لاشیں ملی اور یہ سلسلہ غالباً دنوں تک جاری رہے گا اس لیے کہ بے شمار لوگ غائب. اچھا مسئلہ تو بڑا سادہ سا یہ ہے کہ اس وقت اگرچہ مجموعی طور پر پانی اتر چکا ہے لیکن بہت سارے علاقے ابھی بھی ایسے ہیں جہاں پانی موجود ہے اور پھر جن علاقوں سے پانی اترا ہے ان علاقوں کے اندر
گندگی، بدبو اور یہ جو جلدی بیماریاں ہیں اس کا ایک بڑا حصہ اگلے کچھ عرصے میں مسلسل چلتا رہے گا. جی تو الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ 3 چیزیں یہاں کی جائیں. پہلا تو یہ کہ جن لوگوں نے اس میں کام کیا، یعنی بلا مبالغہ عثمان صاحب آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے، کچھ اندازہ نہیں ہے کہ پانی کتنا گہرا ہے، اور کشتیاں لے کے پہنچے ہیں، یہ اپنی بسیں لے کے پہنچے ہیں، کھانے کے ٹرک اور وہ اس کی دیگیں جو ہیں وہ ٹائروں کے اوپر رکھے گئے ہیں. اور خاص طور پر ملیر کا علاقہ جو یہ اپنا قائد آباد کا ایریا ہے، تو اس میں تو لوگ چھتوں پہ، کیونکہ وہ یہ سارا ایریا ہے جو اصلاً نالے پہ بنائی گئی ہزاروں مکانات کی آبادیاں ہیں، جسے بیچا گیا سرکاری کھاتے میں جال سازی کر کے، اور وہ نالے سارے بند کیے گئے. تو اس کی چھتوں پہ لوگ پناہ لینے پہ مجبور تھے جہاں تک لوگ پہنچے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے یہ کوئی تقریباً 10-10 12-12 فٹ مکانات جو ہیں اس کے اوپر نشان لگے ہوئے ہیں. تو یہ تباہی جو ہے اس کے ابھی یعنی شروعات ہیں، بے شمار مکانات گرے ہیں. تو فوری طور پر تو جو الخدمت کے لوگوں نے کام کیا وہ ریسکیو اور اب ریلیف کا. میڈیکل کیمپ لگ رہے ہیں اس وقت. الخدمت نے الحمدللہ اہم ایریاز کو 6 سیکٹرز میں تقسیم کر کے میڈیکل کیمپوں کا پلان کیا ہے، اور اس میں دوائیوں کا اور باقی ساری چیزوں کا کام ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ریہیبلیٹیشن کے لیے اگرچہ گورنمنٹ نے اسے آفت زدہ علاقہ تو قرار دیا ہے، اور آفت زدہ علاقہ قرار دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں نقصان ہوا ہے اس کے لیے گورنمنٹ آگے بڑھے گی. لیکن آپ دونوں جانتے ہیں کہ یہ جو میرپور میں پچھلے سال زلزلہ آیا تھا اسے بھی آفت زدہ قرار دیا گیا، اور ابھی تک ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے، پیسے نہیں ملے ہیں. تو یہاں بھی اناؤنسمنٹ تو شاید ہو جائے، لیکن لوگوں کو عرصے تک اس کا انتظار رہے گا کہ گورنمنٹ انہیں کچھ دیتی ہے کہ نہیں دیتی. تو الحمدللہ ہم نے ایک تو الخدمت کے دوست جو کام کر رہے تھے ان کی حوصلہ افزائی کی. دوسرا یہ ہے کہ ہم پلان کیا ہم نے کہ جہاں جہاں بھی بہت ہی زیادہ ضرورت مند لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ لسٹیں بنائیں اور جائزہ لیں کہ ان کی مدد کی صورت کیا ہو سکتی ہے. چلیں جی، بہت شکریہ شکور صاحب، آپ نے تفصیل سے ان چیزوں کو بارے میں عوام کو آگاہ کیا جو فوری ضرورت ہیں. ناظرین، یہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.